नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक़ से मैं अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम, इसकी नशिस्त नंबर 33, लेक्चर नंबर 33 लेके आपकी मोहब्बतों में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ एक बात मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ, चूँकि ये मेरी इस किताब का नया एडिशन आ गया है इज़ाफ़ाजात के साथ, तो लिहाजा इसमें जो हमारी आयात का तसलसल के साथ नंबर चल रहा था उसमें फ़र्क आ गया है। वैसे जो रूटीन में जो मैं आपके सामने आयात बयान कर रहा था, यानी आयत ततहीर पे मैं गुफ्तगू कर रहा था, और नए एडिशन में अब जो अगली आयत है उसका नंबर है 168। तो अब जो पीछे आयात हमारी रह गई हैं, जो मिस हो गई हैं, मैं ये नहीं चाहता कि अब मैं वो पढ़ के आपको सुनाता रहूं। अब मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह ताला वो जो आयात हमारी पीछे रह गई हैं वो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं जब ये तसलसल के साथ जो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो फिर जो आयात हमारी रह गई हैं उसकी भी मैं रिकॉर्डिंग करवा दूँगा। आज हम जिस आयत मजीदा पे गुफ्तगू करेंगे वो है सूरह शूरा की आयत नंबर 23, और मेरी किताब की जो आयात का नंबर चल रहा है उसमें है 168। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व मैं यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, यानी जो शख्स नेकी कमाएगा, हसना कमाएगा, उसके लिए उसमें जो उखरवी सवाब होगा उसको हम बढ़ा देंगे। ये आयत मवद्दत जो है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, ये उस आयत मजीदा का अगला हिस्सा है। यानी इसमें जो लफ्ज़ हासाना इस्तेमाल हुआ है, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा। पीछे जब सूरह नमल की आयत नंबर 89 और 90 पे मैंने गुफ्तगू की थी, तो मैंने बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी तफसीलात के साथ जो हासाना है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में तकरीबन कोई 31 राउंड अबाउट आयात हैं जिनमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मैंने भरपूर गुफ्तगू की थी। आज मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। आज नई जो रवायात हैं वो आपकी मोहब्बतों की नज़र करूँगा। अब इसी आयत मजीदा के ज़ैल में एक तो पता चला कि वो जो अल्लाह हुक्म दे रहा है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि ए हबीब मुकर्रम, ए रसूल मोहतशम, आप अपनी उम्मत को कह दीजिए कि तुमसे और कोई अजर रिसालत नहीं मांगता। हाँ, एक उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करोगे, मवद्दत करोगे। तो वो मवद्दत का जो आगे बयान किया कि उसका सिला क्या है, उसकी जज़ा क्या है, उसका अजर ये क्या है, तो फरमाया कि वो ऐसी नेकी है कि अगर मेरी अहले बैत से मोहब्बत करोगे, मेरे आका फरमाते हैं, तो ये जो मोहब्बत वाली, मोहब्बत अहले बैत वाली जो हासाना है, ये जो नेकी है, ये क़यामत के रोज़ इसका जो अजर व सवाब होगा, इसका जो मुआवजा होगा, इसकी जो उजरत होगी, इसका जो सिला होगा, वो कई हज़ार गुना बढ़ाकर आपको अदा किया जाएगा। तो इसमें जो पहली रवायत देना चाहता हूँ उसको हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी आयत मजीदा के ज़ैल में रवायत करते हैं, और इसको अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम सल्बी, वो इसको अपनी मारूफ उनकी किताब है अल कशफ वल बयान, उसकी जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर है 313, और ये बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते हैं, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ी कौलिही व मैं यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, क़ाल
अलमवद्दतु लिआली मुहम्मदिन अलैहिमुस्सलाम। इस रवायत में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह शूरा उसकी आयत नंबर 23 में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस हासाना का जिक्र कर रहा है, जिस नेकी का जिक्र कर रहा है, उस नेकी, उस हासाना से मुराद अहले बैत अतहार, ताजदार कायनात की अहले बैत, उनकी आल की मवद्दत है। तो पता चला इस मुकाम पे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस हासाना का जिक्र किया, जिस नेकी का जिक्र किया है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो मुफस्सिर कुरान हैं, इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, अहले सुन्नत के सर का ताज हैं, ताजदार कायनात के कज़न हैं, आज भी उनकी तफसीर इब्ने अब्बास मौजूद है। वो फरमाते हैं कि ये जो हासाना है इससे मुराद अहले बैत अतहार की मोहब्बत और मवद्दत है। इसी तरह अल्फाज के रद्द बदल के साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से इमाम कुर्तबी ने अपनी जामिया इहकामुल कुरान में इसको लिया है। उसकी जिल्द नंबर 16 है और सफ़ा नंबर है 24, और ये भी बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। इसमें भी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मजीदा है, वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना काला अल मवद्दतु लिआली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि इसमें जिस शख्स के बारे में ज़िक्र है कि वो जो नेकी कमाएगा, जो हासाना कमाएगा, वो जो नेकी है, वो जो हासाना है, इससे मुराद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी मवद्दत है। और हम उस शख्स को 10 गुना बल्कि इससे भी ज़्यादा नेकियां अता कर देंगे। बेशक अल्लाह गफूर भी है और शकूर भी है। और कतादा ने कहा है कि वो गुनाह बख्शने वाला और नेकियों पर मेहरबानी फरमाने वाला खुदा है। इस रवायत से भी ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई कि इसमें जो हासाना का जिक्र हुआ है, उस हासाना से मुराद अहले बैत अतहार की मोहब्बत और मवद्दत का जिक्र है। अगली रवायत देना चाहता हूं। इस रवायत को भी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही रवायत करते हैं, और इसको हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज हैं इमाम जलालुद्दीन सयूती, वो अपनी मारूफ तफसीर दुर्र मंसूर में उसकी जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर है 347, 348, और ये बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। और हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती वो शख्सियत, वो पर्सनैलिटी है अहले सुन्नत की कि जिनको जागते हुए 73 मरतबा 73 टाइम्स ताजदार कायनात की ज़ियारत हुई। इतनी बड़ी रूहानी और तसव्वुफ की शख्सियत, जो मुहद्दिस भी, मुफस्सिर भी हैं, बल्कि मुजद्दिद भी हैं और अहले सुन्नत के सर का ताज हैं, वो फरमा रहे हैं क्या, अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला वमन यक़्तरिफ़ हसना काला अल मवद्दतु लिआली मुहम्मदिन अलैहिमुस्सलाम। इसमें भी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से वो रवायत लेके आए हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह शूरा की इस आयत मजीदा में जो हासाना का जिक्र किया है, जिस नेकी का जिक्र किया है, उस नेकी से मुराद आले मोहम्मद की मोहब्बत और मवद्दत है। इसी तरह अगली रवायत देना चाहता हूं, जिसको हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम हाफिज हाकम हस्कानी, वो अपनी मारूफ किताब में शवाहिदुत तंजील में उसकी जिल्द नंबर 2 है, और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 845, और ये बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। इसमें हजरत सुद्दी रवायत करते हैं, आनिस सुद्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फी कौलिही तआला वमन यक़्तरिफ़ हसना क़ाल अल मवद्दतु लिआली मुहम्मदिन अलैहिमुस्सलाम। इसमें हजरत सुद्दी
روایت کرتے ہیں اللہ رب العزت کے اس فرمان کے ذیل میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ شخص جو قیامت کے روز حسنہ وہ نیکی کما کے جائے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا، صلہ ملے گا، معاوضہ ملے گا، اجرت ملے گی، اس کی مزدوری ملے گی اس کمائی کی، تو آپ فرماتے ہیں وہ جو کمائی ہے، وہ جو نیکی ہے، وہ جو حسنہ ہے، وہ آل محمد کی محبت اور مودت ہے۔ تو اس روایت سے بھی یہ بات بالکل ازر من الشمس ہو گئی، بالکل واضح ہو گئی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ قیامت کے روز جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی راؤنڈ اباؤٹ 32 اور 33 کے قریب جو آیات مجیدہ میں جس حسنہ کا ذکر کیا ہے، جس نیکی کا ذکر کیا ہے، اس نیکی کے صلہ میں اہل ایمان کو جنت ملے گی۔ وہ نیکی فقط اہل بیت طہار کی محبت، ان کی مودت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا ادب اور ان کا احترام ہے۔ تو پتہ چلا اسی کو اللہ رب العزت قیامت کے روز سرخرو کرے گا، اسی کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جس کے دل میں بھی اور اس کی زبان پر بھی اہل بیت طہار کی محبت جھلکتی ہوگی۔ جب اس کائنات میں اس نے زندگی گزاری تو اہل بیت طہار کا ذکر سن کے، اہل بیت طہار کی عظمت سن کے، رفعت سن کے، اہل بیت طہار کی اور مولا علی علیہ السلام کی افضلیت سن کے اس کا سینہ ٹھنڈا ہوتا تھا، اس کے چہرے پہ رونق آتی تھی، مسرت آتی تھی، خوشی آتی تھی۔ اہل بیت طہار کے فضائل اور مناقب سن کے، مولا علی علیہ السلام کے خصائص، صفات، عظمتیں، رفعتیں سن کے اس کا سینہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ وہ ہر عمل جو بھی کرتا تھا اس میں اہل بیت طہار کی اور مولا علی علیہ السلام کی بالخصوص اس میں حب ہوتی تھی، مودت ہوتی تھی۔ اگر نماز پڑھتا تھا تو علی علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر پڑھتا تھا۔ کسی غریب کی، کسی یتیم کی، کسی مسکین کی، کسی کمزور کی مدد کرتا تھا تو مولا علی علیہ السلام کی محبت دل میں بسا کر کرتا تھا۔ اگر رات کو جاگتا تھا، قیام کرتا تھا، رکوع کرتا تھا، سجود کرتا تھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، تو اہل بیت طہار بالعموم اور مولا علی علیہ السلام بالخصوص ان کی محبت میں لبریز ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا تھا۔ پتہ چلا اس کی وہ نیکی اس کے لیے نفع مند ہوگی جس نیکی میں حب علی والی نیکی شامل ہوگی۔ اتنی بڑی بات اب مجھے بتائیں کہ جس علی علیہ السلام کی ذات کے بغیر انسان کی دنیا میں کوئی نیکی نہ بنے، اس کی حسنات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، تو یہ فقط پوری کائنات میں تاجدار تاجدار کائنات کے بعد مولا علی علیہ السلام کو یہ کلی افضلیت عطا ہوئی ہے۔ علی علیہ السلام کی حب، علی علیہ السلام کی محبت اور مودت جو ہے، اس کے بغیر اللہ کوئی نیکی، انسان کا کوئی اچھا عمل اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں کہ پھر ان سے حسد کرنا ہے کہ یا ان کی دہلیز پہ آ کے جھکنا ہے، ان کی بارگاہ میں سر کو جھکانا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں تو بس پہنچانے والا ہوں اور سنیت ہی پہنچا رہا ہوں۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں، اس روایت کو بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام حافظ حاکم حسقانی شواہد التنزیل میں اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 855، اس میں وہ لے کے آئے، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قولہ تعالی ومن یقترف حسنہ قال المودۃ لأہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت مجیدہ میں جس حسنہ کا ذکر ہے، جس نیکی کا ذکر ہے، اس حسنہ، اس نیکی سے مراد اہل بیت طہار، تاجدار کائنات کی اہل بیت، ذریت،
ان کی اطرت کی محبت اور مودت کا ذکر ہے۔ جو اہل بیت کی محبت والی نیکی لے کے جائے گا، جو اہل بیت کی مودت والی نیکی لے کے جائے گا، جو اہل بیت کی تعظیم، توقیر، ادب، احترام، ان کے فضائل، ان کی صفات، ان کی افضلیت کو تسلیم کر کے جائے گا، جو ایسی حسنات لے کے جائے گا، وہی محشر کے میدان میں سرخرو ہوگا، وہی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح پھر اگلی جو روایت ہے اس میں کچھ الفاظ مزید مختلف ہیں۔ اس میں ابن غالب عبداللہ ابن عباس سے روایت کر رہے ہیں، اور اس کو بھی امام حافظ حاکم حسقانی شواہد التنزیل میں اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 854 اور 855، اور یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں وہ کہتے کہ قال فی محبتنا اہل البیت نازلت ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ابن غالب روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کے بارے میں یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی ہے کہ وہ بندہ، وہ شخص جو قیامت کے روز حسنہ کما کے جائے گا، اس حسنہ سے مراد ہم اہل بیت کی محبت، مودت، تعظیم اور توقیر ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس روایت سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی، ازر من الشمس ہو گئی، کہ اس آیت مجیدہ کے جو مصداق بنے، حسنہ کے جو مصداق بنے، وہ اہل بیت اطہار ہے۔ دیکھیں نا کہ جب ہم سورہ بقرہ کی آیت مجیدہ کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، یا ہم فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، یا کسی پروگرام میں جاتے ہیں، تو محفل میلاد میں جاتے ہیں، یا کوئی ایصال ثواب کا پروگرام ہوتا ہے، تو جس میں جب دعا کی جاتی ہے، تو یہ بڑی معروف آیت مجیدہ ہے، بلکہ ہر بندہ اس کو پڑھتا بھی ہے اور اس کو یاد بھی رکھتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، جب وہ افطار کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی غریب کی جب مدد کرتا ہے، کسی مسکین کی مدد کرتا ہے، کسی بھوکے کو جب کھانا کھلاتا ہے، کسی یتیم کے سر پہ جب وہ ہاتھ رکھتا ہے، تو جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب وہ التجا کرتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مجیدہ جو سورہ بقرہ کی ہے، اس کو ضرور تلاوت کرتا ہے۔ آیت نمبر 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، یا تلاوت کرتا ہے، یا نوافل ادا کرتا ہے، رات کو قیام اور رکوع اور سجود کرتا ہے، تو جب اللہ کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے، تو اس سے اس دنیا میں بھی حسنہ طلب کرتا ہے اور آخرت میں بھی حسنہ طلب کرتا ہے کہ مولا اس دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر۔ اور وہ حسنہ جو دنیا میں چاہتا ہے، جو آخرت میں چاہتا ہے، اسے یہ علم ہے کہ اس دنیا میں بھی حسنہ کی ضرورت ہے، اور قیامت کے روز جب ہر رشتہ چھوڑ جائے گا، ہر حسب اور نسب منقطع ہو جائے گا، تو اس وقت بھی حسنہ کی ضرورت اور حاجت ہے۔ تو وہ حسنہ اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں بتا رہا ہے کہ اس حسنہ سے مراد میری اہل بیت کی محبت، مودت، تعظیم اور توقیر ہے۔ اب سوچیں آپ ذرا، اس پہ غور کریں، تدبر کریں کہ علی علیہ السلام کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ کلی افضلیت عطا کی ہے کہ ان کی محبت اور مودت کے بغیر انسان کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی، بلکہ علی علیہ السلام کی محبت کے بغیر انسان صاحب ایمان ہی نہیں ہوتا۔ علی علیہ السلام کی ذات کو، علی علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر، ادب اور احترام کو تاجدار کائنات نے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ایمان کا نام
قرار دے دیا کہ علی کی محبت مودت حب ہی ایمان ہے، اور علی کا جو بغض لے کے جائے گا نہ اس کی کوئی نیکی قابل قبول ہے اور نہ اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ یہ ہے تاجدار کائنات کا فرمان۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں، یہ جو روایت ہے اس کو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول، وہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر صحابہ نے بھی اس روایت کو روایت کیا ہے، اور اس کو اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام دیلمی، وہ اپنی مسند الفردوس میں جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 2725، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہم آیات میں پڑھتے ہیں ہاسانہ، یہ ہاسانہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اور جو ہاسانہ کا متضاد ہے، اس کا جو اپوزٹ، اس کا جو بالعکس ہے، وہ ہے سیئاتن۔ تو یہ سیئاتن کیا ہے اور یہ ہاسانہ کیا ہے؟ ہاسانہ آسان کرتا ہوں نیکی، اور سیئاتن گناہ برائی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی ابن ابی طالب حسنۃ لا یضر معها سیئۃ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی علی کی محبت ہی حسنہ ہے۔ علی علیہ السلام کی مودت، علی علیہ السلام کی تعظیم توقیر سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی حسنہ ہے۔ یہ تاجدار کائنات فرما رہے ہیں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں جب حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑی حسنہ جس کا اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، جس کے تذکرے کرتا ہے مختلف مقامات پہ، اس حسنہ سے مراد میرے بھائی علی کی حب ہے، علی کی مودت ہے، علی کی محبت ہے، علی کی تعظیم توقیر ادب اور احترام ہے۔ اور حسنۃن کا جو متضاد ہے وہ ہے سیئاتن۔ فرمایا وَبُغْضُهُ سَیِّئَةٌ لَا تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی کا جو بغض ہے وہ ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسی برائی ہے کہ اس برائی، اس گناہ کے ہوتے ہوئے کوئی حسنہ، کوئی نیکی نفع مند نہیں ہوتی۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ علی کی حب ہو تو علی علیہ السلام کی حب کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑتا، اور علی علیہ السلام کا بغض ہو اگر یہ گناہ ہو تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ پھر کوئی نیکی یہ نیکی رہنے نہیں دیتا۔ آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم کسی کی ذرہ برابر نیکی جو ہے اس کو بھی ضائع نہیں کریں گے، اس کا صلہ اس کو ملے گا، ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھ کے وہ جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو کوئی گناہ کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چگلی کرتا ہے، کسی کو گالم گلوچ کر دیتا ہے یا چوری کر لیتا ہے، تو جو پہلے اس نے نماز پڑھی تھی وہ اس نے لکھ لی تھی، اب باہر نکل کے اگر اس نے کوئی نافرمانی کی اللہ رب العزت کی، کوئی چوری کر لی، تو اس نے نماز اس کی مٹائی نہیں کہ بھائی نماز پڑھ کے جب باہر نکلا ہے تو اس نے غیبت کی، چگلی کی اپنے مومن بھائی کی تو لہذا اس کی نماز میں مٹا دوں، نہ، نماز ادھر ہی موجود ہے، یہ جو بیٹھا ہے اس نے اس کی وہ چوری، اس کی غیبت بھی لکھ لی۔ بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا وہ بڑا ہو، کہ جو انسان کی زندگی بھر کی حسنات جو ہیں، جو نیکیاں ہیں، اس کو ضائع کر دے۔ بلکہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اگر انسان کوئی گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہو تو جب وہ اس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، جب اس گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان پھر پلٹ آتا ہے، لوٹ آتا ہے۔ تو بات یہ سمجھا رہا ہوں، کسی نے 50 سال اگر حسنات کمائی، عبادت کی، اللہ کی تابعداری کی، نوکری کی، یہ ساری کچھ لکھی گئی ہیں۔
اگر اس نے اس کے بعد کوئی چگلی کی، کوئی نافرمانی کی، کسی کی غیبت کی، شراب پی لی، چوری کر لی، تو اس کی یہ نیکیوں والا جو کھاتا ہے یہ صاف نہیں ہوا، نیکیوں کا اجر ملے گا، اور جو گناہ کیے تھے، جو سیئات ہیں، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ ہر ایک گناہ انسان کی زندگی بھر کی حسنات کو ضائع نہیں کرتا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ بغض علی اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ انسان کی نیکیاں رہنے نہیں دیتا، یہ پورا ہی صفایا کر دیتا ہے، کوئی ایک نیکی نہیں چھوڑتا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ ہم کدھر ہیں۔ علی سے حب ہو تو یہ ایسی نیکی ہے، اس کے ہوتے ہوئے گناہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑتا، بلکہ گناہ رہتے ہی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، امام سیوطی اس کو روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب، میرے بھائی علی کی حب انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی انسان جہنم میں تو تبھی جائے گا نا جب اس کے پاس گناہ ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہوں گی، معصیت ہوگی۔ تو آقا فرما رہے ہیں کہ علی کی حب ہو تو گناہ رہتے ہی نہیں، گناہوں کو کھا جاتی ہے علی کی حب، علی کی محبت، علی کی تعظیم۔ یعنی دو چیزیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر علی کی حب، علی کی محبت ہے تو پھر گناہ نہیں، اگر گناہ ہیں تو پھر مان لو کہ علی کی محبت نہیں۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور علی کا بغض یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ کوئی نیکیاں رہنے نہیں دیتا۔ ایک اور مقام پہ حضور فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی براۃ من النار، علی کی حب نار سے، جہنم سے دور کرتی ہے، جہنم سے چھڑواتی ہے۔ علی کی حب لے کے جاؤ گے تو جہنم میں جا نہیں سکتے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ اور اللہ کا رسول فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی براۃ من النفاق، علی کی محبت منافقت سے دور کرتی ہے، منافقت سے جان چھڑواتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو علی علیہ السلام کا محب ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ کیٹاگوریکلی پکا جنتی ہے، اس لیے کہ جہنم میں انسان کو گناہ لے کے جاتے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں جو علی سے محبت کرے، تعظیم توقیر کرے، ساتھ شریعت کے مطابق زندگی بھی گزارے، اس پہ جہنم حرام ہے، وہ جہنم میں جا نہیں سکتا۔ اور اگر علی کا بغض پال کے جائے، بے شک نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے، قیام، رکوع، سجود کیوں نہ ہو، کوئی ایک حسنہ، کوئی ایک نیکی بھی اس کے لیے نفع مند نہیں ہوگی اگر حب علی والی نیکی نہیں ہوگی۔ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے تو آپ کے سامنے قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان پیش کیا، تو یہ حب یہ ہے کہ علی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو نہ جانا جائے، علی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی دل میں محبت نہ ہو۔ انشاءاللہ میں اس نشست کو ادھر ہی روکوں گا، اگلی نشست میں حب کے اور بغض کے متعدد معنی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یعنی علی علیہ السلام کی افضلیت کا کوئی ذکر کرے تو آپ سے وہ ہضم ہی نہ ہو، تو آپ کہیں گے بغض ہی نہیں ہمیں، اسی کو تو بغض کہتے ہیں۔ علی علیہ السلام کے فضائل سن کے، خصائص سن کے، عظمتیں سن کے، افضلیت سن کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے، چہرے پہ رونق نہ آئے، خوشی نہ آئے، مسرت نہ آئے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں، یہ علی علیہ السلام کا بغض ہے۔ علی کی محبت ہوگی تو یہ سب سے بڑی حسنہ ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ علی کا بغض ہوگا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو علی علیہ السلام کے بغض سے بچائے اور علی علیہ السلام کی محبت والی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔